नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जिस तरह पिछले दो लेक्चरों से हमने मुतफ़र्रिक़ चीज़ों का या मुतफ़र्रिक़ टॉपिक्स का सिलसिला स्टार्ट किया था, तो आज भी हम इंशाअल्लाह उसी सिलसिले का एक और लेक्चर पढ़ेंगे। और इसम के बारे में जिस तरह हमने शुरू में पढ़ लिया था कि हमने कहा था कि जो अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तीन है, इसम, फ़ेल और हर्फ। और हमने कहा था कि पूरी की पूरी अरबी या कुरान शरीफ इन तीनों हरूफ या तीनों अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। कुरान का कोई भी लफ्ज़ अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक या तो वो हरूफ है या वो इसम है और या वो फ़ेल है। इनमें से चौथी चीज़ इसके अलावा कोई नहीं है। और हरूफ फिर हमने बीच में पढ़ लिए थे कि हरूफ नासिबा होते हैं, हरूफ जाज़िमा होते हैं और कुछ छोटे मोटे हरूफ जारा होते हैं। तो वो एक पूरा का पूरा हमारे 5-6 लेक्चर पे मुश्तमिल एक टॉपिक भी था। जिसने नहीं पढ़ा वो एक दफ़ा उसको देख सकता है। तो उसी सिलसिले का इसम, हमने कहा इसम किसी चीज़, किसी जगह, किसी शख्स का नाम होता है। चूँकि अरबी का इसम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल और इसमें इशारा ये भी काउंट हो जाते हैं। जो आपकी सिफत है, एडजेक्टिव, इसमें सिफत, ये भी अरबी में इसम की कैटेगरी में आ जाता है। और इसम इट्सेल्फ जो नाम है इसमें जामिद, वो भी इसम की कैटेगरी में आता है। तो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जब भी आप इसम का नाम सुने तो इसके साथ आपके 4 चीज़ें या 4 चीज़ों का जानना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। और वो ये था कि आया वो जो इसम इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ में वो मारिफा है या नकिरा है, मतलब उसकी वसअत क्या है, ठीक है, जिसको हम वसअत कहते हैं, कैपेसिटी। तो उसका नकिरा और मारिफा यानी कॉमन और प्रॉपर नाउन होना, तो वो आपको पता होना चाहिए वो लफ्ज़ देख के, वो इसम देख के। दूसरा था कि इसकी तादाद कितनी है, आदद। जिस तरह नॉर्मल बाकी ज़बानों में सिंगुलर और प्लूरल होता है, वाहिद और जमा, तो अनलाइक बाकी ज़बानें अरबी में वाहिद और जमा के अलावा भी एक अदद होता है जिसको हम तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। मतलब अरबी में वाहिद के लिए एक है, 2 के लिए तस्निया है, एंड मोर देन 2 जो है ना, 3 एंड प्लस, उसको जमा कहते हैं। तो आपके पास अदद का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद था उसका एराब कि आया वो इसम किस एराबी हालत में है, वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। मरफू हमने कहा था कि एराब पहचानने के 2 तरीक़े हैं। एक एराब बिल हरकत है, और हरकत हम ज़ेर ज़बर पेश या तनवीन को कह रहे होते हैं। और दूसरी जो इंडिकेशन है एराब पहचानने की, वो एराब बिल हरूफ है कि कुछ तस्निया और जमा में कुछ एक्स्ट्रा हरूफ आ जाते हैं, जिसको हमने आम उर्फ़ आम में या कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा था कि इसको एराब बिस साउंड कहते हैं। मसलन अगर एक वाहिद इसम है कलमुन, तो जो उसका तस्निया होगा वो कलमानी, तो आनी साउंड के साथ जो भी आपको कुरान में लफ्ज़ मिलेगा तो वो आप समझ लें कि तस्निया है और रफ़ा वाली है। और इसी तरह फिर अगर 2 कलमे हैं और वो मजरूर हालत में है या मंसूब हालत में है तो कलमैन है। इसी तरह मुस्लिमूना, ये एक जमा है तो ऊना साउंड के साथ रफ़ा वाली मुस्लिमूना आपको नज़र आएगी। और मुस्लिमीना और मुस्लिमीना उसकी नसब और जर वाली हालत मुसलमान की जमा की। तो वो एराब पहचानने का तरीका, ठीक है, ये मैं सिर्फ रिफ़्रेश करा रहा हूँ। जिसने डिटेल जाननी है वो हमारे लेक्चर देख सकता है, जो सुन सकता है। अच्छा, और इसके अलावा जिन्स कि वो जो इसम इस्तेमाल हुआ है, आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है,
ٹھیک ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہو. تو آج ہم اسم کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ہم اسم کی جو اقسام ہے، اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ یہ کہ وہ بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یا بنے کیسے ہیں. تو بناوٹ کے لحاظ سے آج ہم دیکھیں گے کہ اسم کی اقسام کیا ہے. تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم جو ہے نا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اسم جامد، دوسرے کو کہتے ہیں اسم مصدر، اور تیسرے کو کہتے ہیں اسم مشتق. ٹھیک ہے، اسم مشتق یا اسم مشتقہ. تو آپ کو اسم ان 3 صورتوں میں نظر آئے گا بنا ہوا. ٹھیک ہے، اور وہ جس بھی صورت میں نظر آئے گا ان 3 میں سے، تو پھر وہ جو 4 کیٹیگریز تھی، اس کا مؤنث ہونا، مذکر ہونا، معرفہ ہونا اور نکرہ ہونا، اور اس کی عدد اور اس کے اعراب، وہ پھر آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے. اچھا، اب ہمارا بیسیکلی جو آج کے ٹاپک ہے نا، وہ اسم مشتق ہے. تو یہ صرف آپ کو ایک اوور ویو دینے کے لیے کہ اسم بلحاظ بناوٹ کس طرح آپ کو نظر آئے گا. تو اسم جامد یہ ایک ایسا اسم ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو نہ کسی سے بنا ہے، کسی اور لفظ سے نہیں بنا، اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے. مثلا ادھر میں لکھ دوں زید یا کرسی یا میز، ٹھیک ہے، یا قلم. تو یہ اس طرح کی جو الفاظ ہوں گے. اچھا، ایک اور بات نوٹ کر لیں ایز اے ریپیٹ، کہ ہمارا جتنی بھی عربی کے حروف ہے نا، افعال ہے یا اسماء ہے، وہ موسٹلی ان کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ مینس کہ اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی حروف سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ زید لکھا ہے تو زید زا یا اور دال سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کاف را سین اور یا سے کرسی، اس کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، تو ہر ایک لفظ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس میں جامد اس قسم کے اسم کو کہتے ہیں جو نہ کسی اور لفظ سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے. مثلا اب یہ کرسی ہے یا زید ہے یا میز ہے، تو اب میں اس سے مطلب کیا بنا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتا اس لفظ سے آگے. ہاں، ان کی میں تثنیہ اور جمع لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ قلم ہے تو 2 قلم قلمان ہے. ٹھیک ہے، جمع ہو گئی اقلام. تو وہ تثنیہ اور جمع میں اس کی بنا سکتا ہوں، لیکن اس سے میں کوئی اور لفظ نہیں بنا سکتا جس سے اس میں سے قلم کی میننگ نہ آ رہی ہو، کوئی اور میننگ آ رہی ہو. یا مطلب میں ایسے کوئی ایسا لفظ اس قاف لام اور میم سے مزید کوئی ایسا بناؤں جس سے کوئی میز کا مجھے مطلب کوئی فیلنگ آ رہی ہو، کوئی میننگ آ رہی ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں جامد وہ اسماء ہے کہ جس سے نہ یہ کسی اور لفظ سے بنے ہیں اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جامد ہوتا ہے، یہ کسی خاص قاعدے اور قانون کے تحت نہیں بنا ہوتا. مطلب اہل زبان نے جو نام رکھ دیا جس چیز کا، بس وہی اس میں جامد ہے. ٹھیک ہے، وہی اس کا نام ہے. تو یہ کسی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں بنتے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ یہ کسی اور لفظ سے بنے ہیں، نہ اس سے فردر کوئی لفظ بن سکتا ہے. اچھا، پھر ایک اور اسم ہے مصدر. اچھا، اب مصدر ایک ایسا اسم ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس میں کسی کام کے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. کام کے ہونے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں زمانہ شامل نہیں ہوتا. زمانہ مینس کہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اور عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے مصدر کے آخر میں اردو میں نا آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، دوڑنا، بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو اس کی اردو کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں نا آ رہا ہوتا ہے. اب کھانا ایک فعل تو ہے، مطلب ایک کام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں ہے. جب میں اس کے ساتھ ٹائم ایڈ کروں گا نا تو وہ پھر فعل بن جاتا ہے. وہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا فعل کے چیپٹر میں، کہ جب میں کہوں نا کہ اس نے کھانا کھایا، تو اب وہ کھایا کا مطلب ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ ماضی کا کوئی ٹائم آ گیا. وہ کھانا کھائے گا تو اب وہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. وہ کھانا کھا رہا ہے، تو جب میں اس میں ماضی، حال یا مستقبل کے ساتھ اس کو باؤنڈ کر دوں اس مصدر کو، تو وہ فعل بن جاتا ہے. جب تک ایز لانگ ایز اس کے ساتھ ٹائم انوالو نہیں ہے تو وہ اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں مصدر بھی ایسی جسٹ لائک اس میں جامد، کہ یہ بنا تو کسی بھی چیز سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اہل زبان نے جو مصدر لے لیا کوئی نام تو وہی اس کا نام ہے. اہل زبان نے جو کچھ کہہ دیا بس وہی ہے. لیکن ان لائک جامد سے کوئی لفظ بنتا نہیں ہے، تو مصدر سے آگے فردر پھر الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر سے پھر آگے تقریباً ہم سمجھ لیں کہ سب کچھ بنتا ہے. مصدر سے پھر ماضی بنے گا، مضارع بن سکتا ہے، فعل امر بن سکتا ہے، فعل نہیں بن سکتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ اس میں جامد وہ اسماء ہے جو نہ کسی لفظ سے بنے ہیں، نہ اس سے فردر کوئی لفظ بن سکتا ہے. اہل زبان نے جو نام سمجھ لے کہ رکھ دیا کسی چیز کا، بس وہی اس کا نام ہے، اور یہ کسی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں ہے. مطلب وہ اگر یہ قلم تھا تو اگر وہ اس کو میز کہہ دیتا شروع میں جب یہ زبان ایوالو ہو رہی تھی، تو آج بھی ہم اس کو میز کہہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اگر وہ میز کو قلم کہہ دیتا تو ہم اس کو آج بھی قلم کہہ رہے ہوتے. یہ صرف ٹو بی آن دی لیٹر سائڈ سمجھانے کے لیے. اس کے برعکس اس میں مصدر وہ ہے، وہ کام کا نام تو ہے، معنی تو دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، ٹائم انوالو نہیں ہے، زمانہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اور اس کی نشانی ہم نے کہا کہ اس کے آخر میں نا آ رہا ہوگا اردو میں. ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیں گے، اس کے ساتھ ماضی، حال یا مستقبل ایڈ کر دیں گے، تو وہ پھر مصدر کی کیٹیگری سے نکل کے پھر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ پھر فعل بن جاتا ہے. تو فعل کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا نام جب اس کے ساتھ زمانہ پایا جائے. تو اس کی پوری ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کام کا نام پلس ٹائم فعل، اور جب آپ اس کو سے ٹائم مائنس کر دیں گے تو خالی کام کا نام اس کو کہیں گے مصدر. اچھا، اب اس کی مثال یہ ہے کہ جو یہ ایک مصدر ہے ذہاب. ٹھیک ہے، اچھا، ایک مصدر ہے جلوس، ایک ہے نصر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی باب اٹھائیں، باب نصرہ، فتحہ، سمعہ، حسبہ اور کرما، تو ہر ایک باب کے ہر ایک لفظ کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا عربی کے، ان کے جو مصدر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. مطلب کوئی خاص فکس رول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے.
اہل زبان نے جو نام، لٹ سے میں اگر کہہ دوں نا یہ اس کا مادہ ہے زال ہا اور با، جیم لام اور سین، نون صاد اور را. اسے اگر آپ ماضی دیکھیں تو نصرہ، اس کا بھی ماضی ہے جلسہ، اور اس کا بھی ماضی ہے ذہبہ. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ اس کے یہ ہے. مطلب آپ دیکھیں تو تینوں کے اوپر زبر زبر ہی ہے. لیکن نصرہ کا مصدر نصرن ہے، جلسہ کا مصدر جلوسن ہے، ذہبہ کا مصدر ذہابن. قاف عین اور دال، بیٹھنا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصدر بھی کوئی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں بنے ہوتے، بس عرب نے جو کہہ دیا وہ ہے فکس. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب یہ جو مصدر ہے نا، اس مصدر سے پھر مزید الفاظ بن سکتے ہیں، اور وہ مزید الفاظ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا کہ یہ اگر ماضی ہے تو ذہبہ اس کا مضارع ہوگا یذہب. یہ چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کا مجہول بناتا ہوں تو ذوہبہ، اس کا مجہول بنائیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، تو مضارع میں آپ نے زبر دینی ہے اور اس کو پیش، تو یہ یذہبو، تو یہ اس کا مجہول ہو گیا. اسی طرح فعل امر ہم نے کہا دیا علامت مضارع ہٹا دے، اس کو ساکن کر دے. نہیں پڑھا جا رہا تو الف لگا کے ہاں کلمہ کو دیکھے، تو اگر زبر اور پیش ہو تو زیر، زبر اور زیر ہو تو زیر، اور اس کے اوپر پیش ہو تو پیش. تو اس کا مطلب یہ اگر یہ یذہب ہو ہے تو اس کا جو امر بنے گا وہ ہے اذہب. ٹھیک ہے، تو یہ اس مصدر سے پھر آگے یہ صرف صغیر وغیرہ اور وہ ہم بعد میں کی پڑھ لیں گے، اور آہستہ آہستہ اس میں سے ہم نے 2 3 4 تو پڑھ لیے، کچھ چیزیں اور بھی ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول، وہ جو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، اس میں جامد تو کلیئر ہو گیا. اس میں مصدر وہ ہوگا کہ وہ بھی کسی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں بنا ہوتا، اہل زبان نے جو کہا وہ بس وہی ہے. لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بن سکتے اور اس سے آگے لفظ بن سکتے ہیں، جو کہ ہم نے یہاں مثال کے طور پر لکھ دیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو یہ ہو گیا آپ کا اسم مصدر. اور اسم کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، تو اس لیے اس کی تنوین بھی آئی ہوئی ہے. اچھا، اس میں مشتق کیا ہوتے ہیں کہ اس کا ایک خاص قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، یہ ایم ہی نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے، کسی خاص وزن کے اوپر کوئی خاص طریقہ کار کے تحت جتنی بھی اس پہ مشتق بنے گی. مشتق کا مطلب ہوتا ہے ڈیرائیوڈ، تو ڈیرائیوڈ فرام سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کسی چیز سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہوں گے، مینلی مصدر سے ہوئے ہوں گے، تو یہ ایک خاص قاعدے اور قانون کے تحت بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مشتقہ ہے یہ کسی خاص اچھا، اس کا کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے، اس کا بھی کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے کہ کیسے بن گئے، بس بن گئے. ٹھیک ہے، اہل زبان نے جب بنا دیا تو بنا دیے. یہ جو ہے نا یہ خاص قاعدے اور قانون کے تحت بنتے ہیں. اور چونکہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو یہ آپ کو میں بیسیکلی پریمبل دے رہا تھا، تو اس بہانے چلو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ جب بھی آپ اسم کا نام سنیں تو اسم کے ساتھ آپ کی وہ جو 4 پہلو ہے، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، یہ 4 چیزوں کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اور اسم بلحاظ بناوٹ اس کے کتنے قسمیں ہیں، تو ایک جامد ہے، ایک مصدر ہے، اور ایک اس میں مشتق ہے. تو یہ مشتق مینس کے ڈیرائیوڈ، یہ کسی نہ کسی دوسرے لفظ سے بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم
اس میں مشتق کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں جو بلکہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے، پھر مزید یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ مشکل کوئی نہیں ہے، صرف یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس میں کوئی رٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اسم جو ہے نا بلحاظ بناوٹ 3 قسم کا ہوگا۔ ایک جامد ہوگا جو نہ کسی سے بنا ہے، نہ آگے اس سے کوئی بن سکتا ہے۔ پھر ایک مصدر ہوتا ہے، مصدر کام کے ہونے کا کوئی ایک نام ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ ٹائم باؤنڈ کر دیں گے اس کو تو وہ پھر فعل بن جاتا ہے۔ اور مصدر بھی کسی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں بنا ہوتا، اہل زبان نے جو نام جس چیز کا رکھ دیا بس وہی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آگے الفاظ بن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بن سکتے۔ پھر اس میں مشتق ہے، یہ ڈیرائیوڈ ہوتا ہے، یہ کسی سے ڈیرائیوڈ، مطلب یہ مشتق آپ سمجھ لے کہ یہیں سے لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مصدر سے آگے پھر ہم نے یہ چیزیں لی ہوتی ہیں کچھ، اور کچھ چیزیں پھر یہ کسی اور چیز سے ڈیرائیوڈ ہو کے کسی خاص قاعدے اور قانون کے تحت بنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔